सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको एक बार फिर अपने प्रोग्राम सच्ची बातें में खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ए नबी जो आप पर दुरूद पढ़ेगा मैं उस पर रहमत नाजिल करूँगा, और जो आप पर सलाम भेजेगा मैं भी उस पर सलाम भेजूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने इस प्रोग्राम में हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची सच्ची और प्यारी प्यारी बातें सुना करते हैं, जिन हदीसों में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ चीज़ों की कुछ मिसालें बयान फरमाई और उन मिसालों के ज़रिए से हमें बड़ी प्यारी प्यारी बातें सिखाई हैं। हम वो हदीसें सुना करते हैं और उसकी तालीमात से अपने दिलो दिमाग को रोशन करने की कोशिश किया करते हैं। हर बार की तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी हमारे इस प्रोग्राम में दो बहुत ही प्यारे प्यारे से बच्चे भी शामिल हैं। आइए अपने इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल दोनों बच्चों का पहले तारुफ हासिल करते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है और कहाँ से तशरीफ लाए? मेरा नाम मोहम्मद इलियास अत्तारी है, मैं गार्डन से आया हूँ। माशाअल्लाह, मोहम्मद इलियास अत्तारी गार्डन कराची से तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हाँ भाई, आप बताइए क्या नाम है और कहाँ से तशरीफ लाए? मेरा नाम अहमद रजा है, मैं पीआईबी से आया हूँ। आपका नाम अहमद रजा है और आप पीआईबी कॉलोनी कराची से तशरीफ लाए हैं। क्या करते हैं अहमद रजा भाई? नाजरा पढ़ते हैं। कुरान करीम पढ़ते हैं मदरसे में, माशाअल्लाह। चले, अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब फरमाए। प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का मौजू है बड़ा ही प्यारा है और बड़ा ही खूबसूरत है, और आपने आज के प्रोग्राम को इब्तिदा से इंतहा, स्टार्ट से एंड तक ज़रूर मुलाजा करना है, ज़रूर देखना है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दीन इस्लाम। क्या है? दीन इस्लाम। दीन इस्लाम। दीन इस्लाम की मिसाल क्या इरशाद फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के बारे में क्या क्या बताया है? आइए हदीस पाक सुनते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए। फरमाया, मेरे पास दो फरिश्ते गोया के मौजूद हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे सर के पास मौजूद हैं और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम मेरे पाँव के पास मौजूद हैं। फरमाया, और उसके बाद एक ने दूसरे से कहा कि इनकी मिसाल बयान करो, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल बयान करो। तो दूसरे ने कहा कि इनकी मिसाल इस तरह है कि एक बादशाह है, एक बादशाह है, उस बादशाह ने एक बड़ा सा घर बनाया है और उस घर के अंदर एक बड़ा सा दस्तरखान लगाया है जिसमें खाने की चीजें हैं। दस्तरखान में एक बड़ा सा दस्तरखान लगाया है और एक बुलाने वाले को भेज दिया है इनविटेशन देकर, बुलाने वाले को भेज दिया है इनविटेशन देकर कि लोगों को बुलाकर लेकर आओ ताकि वो इस घर के अंदर आएं और खाना खाएं। अब वो बुलाने वाला लोगों को बुलाने के लिए चला जाता है। अब वो लोगों को बुलाता है, उन लोगों को बुलाता है, आ जाओ भाई आ जाओ, बादशाह ने तुम्हें बुलाया है, उसके घर में दाखिल हो जाओ और खाना खा लो। जब वो बुलाता है बुलाने वाला, तो कुछ लोग तो आ जाते हैं घर के अंदर और कुछ लोग नहीं आते। कुछ लोग घर में आ गए, कुछ लोग नहीं आए और उसमें से खाना खा लिया।
گھر میں داخل ہو کر دسترخوان میں سے کھانا کھا لیا تو ان سے تو وہ بادشاہ راضی ہوتا ہے کہ میری دعوت میں آئے، میرے گھر میں داخل ہوئے، کھانا بھی کھایا، اور جو نہیں آتے نا ان سے بادشاہ راضی نہیں ہوا، ناراض ہوتا ہے، ان سے بادشاہ ناراض ہوتا ہے۔ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ جو بادشاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو گھر ہے نا وہ ہے دین اسلام۔ کیا ہے؟ دین اسلام۔ دیکھیں مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے نا تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، وہ ہے دین اسلام۔ اور وہ جو بلانے والا ہے نا، جس کو بھیجا ہے بلانے والا بنا کر سب کی طرف، فرمایا وہ میں ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نبی ہوں۔ اور وہ جو دسترخوان ہے وہ ہے جنت کی نعمتیں۔ اور جو لوگ اس گھر کے اندر داخل ہو گئے انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں۔ جو لوگ گھر میں داخل ہو گئے انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں۔ اور جو گھر میں داخل نہیں ہوئے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے، وہ لوگ کون ہیں؟ غیر مسلم ہوئے۔ وہ کون ہیں؟ غیر مسلم ہیں۔ اور جو گھر میں داخل ہو گیا اس نے جنت کی نعمتیں بھی، وہ جو گھر میں داخل ہو گئے انہوں نے کھانا بھی کھایا دسترخوان میں سے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان ہو کر اسلام کے گھر میں داخل ہو گیا وہ جنت کی نعمتیں بھی استعمال کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال ارشاد فرمائی کہ دین اسلام کی مثال ایک گھر کی طرح ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ مسلمان ہے، اور جو گھر میں داخل ہوگا کھانا وہی کھائے گا، جنت کی نعمتیں وہی حاصل کرے گا۔ اسی لیے یاد رکھیں مسئلہ پیارے پیارے بچوں کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہوں گے، غیر مسلم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت کی نعمتیں تو وہی کھائے گا نا جو اسلام کے گھر کے اندر داخل ہوگا۔ جو اسلام کے گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہوگا تو وہ جنت کی نعمتیں کیسے کھا سکتا ہے؟ تو اسی لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ یوسف بھائی وہ جنت کی نعمتوں سے کیا مراد؟ بھائی جنت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے کھانے تیار کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں۔ کیسے انعامات ہوں گے؟ جب آپ کو بھوک لگتی ہے نا دنیا میں تو امی سے کھانا مانگتے ہیں، ابو سے کھانا مانگتے ہیں، پیسے لے کر باہر سے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آ جاتے ہیں، برگر رول وغیرہ کھانے کی چیزیں فاسٹ فوڈ لے کر آ جاتے ہیں، یا اپنی اپنی خواہش کے مطابق کچھ لے کر آ جاتے ہیں۔ وہاں پتہ کیا ہوگا؟ جنتی جب جنت میں ہوں گے نا احمد رضا، پتہ کیا ہوگا؟ وہاں پر جنتیوں کی جو آرام گاہ ہوگی نا تو ان کے قریب ہی درخت ہوں گے، ان میں پھل لگے ہوئے ہوں گے مختلف قسم کے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو خواہش ہوگی نا کہ مجھے یہ والا پھل مل جائے، تو وہ درخت کی جو ٹہنی ہے نا وہ نیچے ہوگی، پھل قریب ہوگا اور اس میں سے وہ پھل آرام سے اپنی جگہ سے توڑ کر کھا لے گا۔ پھر دوسرا خواہش ہوگی دوسرا کھا لے گا، تیسرے کی خواہش ہوگی تیسرا کھا لے گا۔ اور وہاں پتہ ہے پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے۔ یہاں تو پیسے دینے پڑتے ہیں نا، کوئی فروٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں پیسے دینے پڑتے ہیں، کینو خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو پیسے دیں گے تو کینو ملے گا، ورنہ کینو والا پیسے دے گا کینو آپ کو؟ بھئی آپ کینو والے کے پاس جائیں یا بنانا والے کے پاس جائیں، ان سے کہے کہ انکل مجھے آپ بنانا دے دیں، بولے پیسے دو، اور بولے پیسے تو نہیں ہے، بنانا دے گا؟ کیا کہے گا وہ؟ بولے گا چلے جاؤ، ہاں بولے گا جاؤ پہلے پیسے لے کر آؤ۔ پیسے کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں ملے گی۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے، جنت میں تو آرام ہی آرام ہوگا، بغیر پیسے کے کھانا۔ ایک پرندہ اڑ رہا ہوگا نا، جیسے آپ کبوتر یہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو مختلف پرندے ہوں گے وہاں پر، جیسے آپ کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ کتنے خوبصورت پرندے، یہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو جب وہاں سے کوئی پرندہ گزرے گا نا، آپ کی خواہش ہوگی کہ کاش یہ پرندہ مجھے کھانے کو مل جائے، تو اسی وقت وہ پرندہ بھنا ہوا آپ کے پاس برتن میں آ جائے گا۔ آپ کو کچن میں نہیں جانا، آپ کو پکوانا نہیں ہے، کٹوانا نہیں ہے، مسالے نہیں لگانے، بلکہ کیا ہوگا؟ پکا ہوا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کو جتنا کھانا ہوگا آپ کھائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور بہت پتہ اچھی بات کیا ہے، وہاں پر آپ کو واش روم بھی نہیں جانا پڑے گا، اسی ٹائم ہضم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک ڈکار آئے گی خوشبودار، پسینہ نکلے گا خوشبودار، اور کھانا ہضم، دوبارہ کھائیں کوئی منع نہیں ہے، پھر کھائیں کوئی منع نہیں ہے۔ اور موسم بھی بڑا پیارا سا ہوگا، کوئی گرمی نہیں کوئی سردی نہیں، بڑا خوبصورت سا موسم ہوگا۔ آپ جہاں جانا چاہیں گے آرام سے ٹریول کر کے چلے جائیں گے، کوئی آپ کو بسوں میں رکشوں میں بائک پر نہیں جانا پڑے گا،
بلکہ وہاں آرام سے ٹریول کر کے آپ اپنے جان پہچان والوں سے ملنا چاہیں گے تو جان پہچان والوں سے آپ ملاقات بھی کر لیں گے. اور پتہ ہے جنت میں بہت بڑا انعام جنتیوں کو کیا ملے گا؟ سب سے بڑا انعام کیا ملے گا؟ سب سے بڑا انعام یہ ملے گا ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. جنتیوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. تو جو نمازیں پڑھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، جو جنت میں جانے والے اعمال کرتے ہیں نا، فرمایا اعدت للمتقین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے بنایا ہے. اور دوزخ کے بارے میں فرمایا اعدت للکافرین. ہاں، دوزخ کس کے لیے بنائی ہے؟ کافر کے لیے. کافروں کے لیے بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرمائے. تو جنت میں مسلمان ہی جائیں گے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اے نبی، ہم نے آپ کو داعین الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت اسود رائی رحمت اللہ تعالیٰ ایک حبشی تھے جو خیبر میں کسی غیر مسلم کی بکریاں چرایا کرتے تھے. جب نبی کریم علیہ السلام خیبر میں فوج لے کر داخل ہوئے تو یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کس دین کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ کس دین کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے عرض کی اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو اللہ کی طرف سے مجھے کیا ثواب اور اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو جنت اور اس کی نعمتیں ملیں گی. انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے. تو دیکھیں جب ان کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے عمل بہت تھوڑا کیا اور ان کو ثواب بہت زیادہ ملا. بھائی ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور شہید ہو گئے ہیں، ہے نا؟ تو عمل تو تھوڑا سا کیا تھا. جی عمل تو تھوڑا سا کیا لیکن زیادہ ثواب. ہاں نا، عمل تھوڑا سا کیا لیکن جنت میں داخل ہو گئے، اس کی نعمتیں مل گئی ان کو. تو یہ دیکھیں مسلمان ہونے کا فائدہ ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا کرتے تھے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی طرف، اسلام کی طرف دعوت دیا کرتے تھے. یوسف بھائی ایمان کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا ایمان مفصل، ایمان مجمل. اب آپ کا جو سوال تھا نا احمد رضا، ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان مفصل، ایمان مجمل کے اندر ایک طرح سے بیان کر دیا گیا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، کن کن چیزوں پر یقین رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ایمان مفصل کا مطلب تفصیل کے ساتھ جس میں ایمان کو بیان کیا گیا، اور ایمان مجمل کا مطلب جس میں مختصر طریقے سے ایمان کو بیان کیا گیا. اب میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے، بچوں کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ ایمان مفصل کیا ہوتا ہے اور ایمان مجمل کیا ہوتا ہے. ایمان مجمل پہلے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایمان مجمل ہے آمنت باللہ. کیا ترجمہ ہوا میں؟ ہاں، کیا ترجمہ ہوگا؟ میں اللہ پر ایمان لایا. کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا کہ وہ اپنی ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے. اللہ کے نام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، وہ سمیع اور بصیر، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کر لیا. احکام میں کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، یعنی زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے. زبان سے بھی مانتے ہوئے اور دل سے بھی مانتے ہوئے. زبان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لے کر آیا، اور دل سے بھی مان رہے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لے کر آیا. اور ایمان مفصل کے اندر تمام چیزوں کو الگ الگ بیان کیا گیا. بھائی اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے، کہ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ کے ساتھ اگر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھ لیا گیا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا.
بلکہ وہ تو غیر مسلم ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا تو ایمان ایک اللہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے، تو اللہ ایک ہے، دوسرے اللہ کے ساتھ کسی اور کو دوسرا خدا نہ سمجھے، کسی اور کو دوسرا خدا لائق عبادت نہ مانے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی لائق عبادت ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آنا۔ اس کے بعد بہت تفصیل ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اللہ کو عبادت کے لائق سمجھنا اور اسی کی عبادت کرنا، اس کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا، یہ ہے اللہ پر ایمان لے کر آنا۔ آپ ایمان مفصل کو سنیں گے نا، اس میں مزید انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے فرمایا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے کر آیا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لے کر آیا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لے کر آیا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آیا، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لے کر آیا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، تقدیر پر ایمان لے کر آیا، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر، اٹھائے جانے پر ایمان لے کر آیا۔ ٹھیک ہے، اب ایمان لانے سے کیا، اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے وہ تو ہم نے سن لیا، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اسی کو لائق عبادت ماننا، ٹھیک ہے، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کو ماننا کہ اس کے فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو گناہوں سے معصوم پیدا کیا ہے، اللہ نے ان کو مختلف کام دیے ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَكُتُبِهِ، اس کی کتابوں پر ایمان لے کر آئے۔ مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں، کون کون سی؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ دوبارہ بولیں۔ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ ہاں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم، یہ مشہور 4 کتابیں ہیں۔ پھر فرمایا وَرُسُلِهِ، اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ایک بھی رسول کا انکار اگر کوئی کرتا ہے کہ بھائی میں سارے نبیوں کو مانتا ہوں لیکن ایک نبی کو نہیں مانتا، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی پچھلے سارے رسولوں کو مانے لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول یا نبی نہ مانے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی سارے رسولوں کو مانے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہ مانے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بھی رسول یا نبی کا انکار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ بھائی جیسے آپ نے بھی فرمایا جیسے فرشتے نور سے پیدا ہوئے، تو نور سے کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا۔ دیکھیں ہمیں کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ ہمارے اندر گوشت ہے، ہڈی ہے، اور کیا ہے؟ خون ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ہمارا جسم جو ہے نا وہ کثیف کہلاتا ہے، یہ کہ ہمارا جسم لطیف نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے روشنی آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہاں پر نور، لیکن نور کو پکڑ نہیں سکتے ہاتھ میں، نور کا جسم نہیں ہوتا ہے نا۔ تو ہمارا تو جسم ہے، باڈی ہے، لیکن نور لائٹ کو کہتے ہیں۔ نور کسے کہتے ہیں؟ لائٹ کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو روشنی سے پیدا کیا، نور سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان۔ قیامت کسے کہتے ہیں؟ دنیا کا جو آخری دن ہوگا۔ دنیا کا آخری دن، یہ آسانی کے لیے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کا آخری دن ہوگا جب دنیا کیا ہو جائے گی؟ فنا، دنیا ختم ہو جائے گی، وہ دن ہوگا قیامت کا۔ تو قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا ہے کہ قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی۔ اگر کوئی شخص قیامت کا انکار کرے کہ میں نہیں مانتا قیامت کو، آپ مجھے بتائیں مسلمان ہو سکتا ہے؟ یعنی مسلمان ہونے کے لیے قیامت پر بھی ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قسمت میں جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ قسمت میں لکھا ہوا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، اور جو ہم کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے وہی ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا قسمت میں تو لکھا ہوا تھا، تقدیر میں تو لکھا ہوا تھا۔ تو تقدیر پر بھی ایمان لانا
ضروری ہے. ٹھیک ہے. والبعثی بعد الموت, اور مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں کیا کیا جائے گا؟ زندہ کیا جائے گا. زندہ کیا جائے. یعنی ایک شخص اگر انتقال کر گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا حساب کتاب ختم اور وہ مٹی بن گیا, ایسا نہیں, بلکہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن واپس زندہ ہوگا, اپنی اپنی قبروں سے دوبارہ سے اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ حساب ہوگا. دنیا میں جو کچھ عمل کیے تھے, اچھے عمل کیے تھے, تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا, حساب کتاب بھی اچھا ہوگا, اور اگر برے عمل کیے ہوں گے تو دوزخ میں داخل فرمائے گا. یوسف بھائی, ایک شخص ہے وہ مسلمان نہیں ہے مگر کام اچھے اچھے کر رہا ہے, تو اس کو ثواب ملے گا؟ ہاں دیکھیں, میں نے شروع میں کہا نا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص ہے اللہ پر ایمان لے کر نہیں آتا ہے, تو پھر وہ جتنے بھی اچھے اعمال کر لے اسے اس کا بدلہ دنیا میں تو مل سکتا ہے, لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. بھئی دیکھیں, ایک باغ ہے, ایک پارک ہے, باغ ہے, اور اس کا دروازہ بند ہے, دروازہ لاک ہے, تالا لگا ہوا ہے. اگر آپ کو اس باغ کے اندر داخل ہونا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ چابی سے کھولنا پڑے گا. چابی سے تالا کھولنا پڑے گا. تالا کھولیں گے, دروازے سے داخل ہوں گے تو پھر باغ کے اندر جا کر اس کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں نا. تو یہ جو دروازے سے گزرنا ہے نا, یہ ہے اسلام لانا. ٹھیک ہے. آپ جب تک دروازے سے گزریں گے نہیں تو اندر آپ کو ان نعمتوں سے فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ آپ تو باہر ہی کھڑے رہیں گے. تو اگر وہ اچھے عمل کر رہا ہے, غریبوں کی مدد کر رہا ہے, اور حسن اخلاق سے پیش آ رہا ہے, سچ بھی بول رہا ہے, اور اچھے اعمال بھی کرتا ہے, لیکن جب تک ایمان لے کر نہیں آئے گا تب تک اس کے اچھے عمل اسے فائدہ نہیں دے سکتے. اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ میں سمجھانے کے لیے آپ کو دیتا ہوں. ایک کنویں کے اندر اگر کوئی کتا گر جائے, مر جائے, پانی کیا ہو جائے گا؟ گندا ہو جائے گا. گندا ہو جائے گا, ناپاک ہو جائے گا. اچھا, اب اگر اس میں سے کوئی ڈول نکالیں, بالٹی ڈالیں اور پانی نکالیں, تو پانی میں کوئی بدبو نہیں ہے, لیکن کیا اس پانی کو یوز کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ تو ناپاک ہے نا. آپ جتنے بھی ڈول نکال لیں, 100 نکال لیں, 200 نکال لیں, لیکن وہ پانی کیا ہوگا؟ ناپاک ہی ہوگا. اگر اس پانی کو پاک کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کتے کو نکالنا, ڈاگ کو نکالنا پڑے گا. یعنی وہ جو ناپاکی کی وجہ ہے نا, اس کو نکال دیں گے. اس کے بعد جو علماء نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے, اس کے بعد وہ پاک کرنے کی اس کی صورت بن سکتی ہے. جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہی نہیں. تو جب تک مسلمان نہیں ہوگا تب تک اس کے عمل کا اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے عمل کا فائدہ اسی صورت میں ہوگا جبکہ وہ اسلام لے آئے. دیکھیں, آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو فروٹ ہوتے ہیں نا, ایپل ہے, بنانا ہے, یا مینگو ہے, اورنج ہے, وہ کس پر لگتے ہیں؟ درخت پر لگتے. ٹھیک ہے. درخت پر اگتے ہیں, ان میں مٹھاس ہوتی ہے, رس بھی ہوتا ہے, انرجی بھی ہوتی ہے, وٹامنس بھی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ درخت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور کچھ فروٹ ایسے ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں شاپس پر ملتے ہیں, پلاسٹک کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں, پلاسٹک کے یا اور کس چیز کے ہوتے ہیں؟ فوم کے ہوتے ہیں, مٹی کے ہوتے ہیں نا. اب آپ مجھے بتائیں کہ مٹی کا ایپل لے کر آپ کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے. کیا ہوگا؟ مٹی ہو گئی, منہ خراب ہو جائے گا نا بھائی. اس میں ٹیسٹ ہوگا؟ ٹیسٹ ہوگا, اس میں مزہ آئے گا کھانے میں؟ اس کو نہیں آئے گا. اچھا, اس میں رس نکلے گا اس کا؟ جوس میں اگر جوسر مشین میں ڈالیں تو اس کا رس نکلے گا؟ کیوں؟ اور ملک شیک بنائے اگر فوم والے اس کا, تو ملک شیک بن جائے گا؟ کیوں نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ وہ درخت میں اگا ہوا نہیں ہے نا. تو درخت تو دین اسلام ہے نا بھائی, درخت تو دین اسلام ہے. اسلام کے درخت میں جو پھل لگیں گے ان سے فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن جس پھل کے پیچھے کوئی درخت ہی نہ ہو تو وہ تو فائدہ نہیں دے سکتا. تو اگر کوئی اچھے عمل کر لے لیکن اسلام کا درخت نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. تو غیر مسلم نے اگر اچھا عمل کر بھی لیا اس کا کوئی فائدہ نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہوگا اور اللہ پر, اس کے رسول پر ایمان لانا ہوگا. اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعدت للمتقین. جنت تو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے, نیک لوگوں کے لیے بنائی.
اور متقی ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر، اسلام پر استقامت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا یہ پروگرام دین اسلام کے موضوع پر ہم نے کیا. جو باتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ الحمدللہ یہ پیارے پیارے بچے بھی شامل تھے، ان کا بھی بہت شکریہ. الیاس آپ کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیاب فرمائے. احمد رضا بہت بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.